सूरत अल-हिज्र दावत के बाद अल्लाह ताला ने तंबीह की है लोगों को कि तुम मान लो अभी, वरना जैसे पिछले लोगों को पत्थर की बारिश हुई थी वैसे तुम पर भी हो सकती है। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की नीयत के साथ इसको सुनने वाला बना। सूरह हिज्र, पत्थर को कहते हैं हिज्र। पहला रुकू, एक वक्त वो आ जाएगा कि मुनकिरीन पछताएंगे। बस्तियां एक ख़ास मोहलत अमल के बाद ही हलाक की जाती है। अल्लाह ताला चांस देने के बाद फिर उन्हें पकड़ता है, पहले नहीं पकड़ता। और किन लोगों को अल्लाह ताला अजाब में मुब्तला करता है, कौन सी कौमों को अजाब में मुब्तला करता है? जब नबी हो उनके दरमियान और नबी को वो अगर नहीं मानेंगे तो फिर वहाँ पे इज्तिमाई अजाब अल्लाह ताला मुसल्लत फरमा देते हैं। लोग फरिश्तों को उतारने का मुतालिबा करते हैं, लेकिन जब फरिश्ते उतरते हैं तो फिर मोहलत नहीं दी जाती। कि लोग पूछ रहे थे कि अजाब कब आएगा कब आएगा, तो फ़ौरन अल्लाह ताला अगर उनकी बातें सुन लेता तो आज ज़मीन पे कोई एक भी इंसान नहीं बच। तो अल्लाह ताला अपने मंशा के तहत, अपने प्लान के तहत जो भी ये काम करता है, ये जिक्र है जिसको हमने नाजिल किया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। पर देखिए अल्लाह ताला ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है अपने कलाम की, और हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं जिसको हमने नाजिल किया है। मुजरिमों के दिलों में तो हम इस जिक्र को इस तरह सुलाख की मानिंद गुजारते हैं कि वो इस पर ईमान नहीं लाया करते। कदीम से एक कमाल के लोगों का यही तरीका चला आ रहा है। अगर हम इन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल देते हैं तब भी वो यही कहते हैं कि हमारी आंखों को धोखा हुआ है और हम पर जादू किया गया है। रुकू दो, आसमान में हमने बहुत से मजबूत किले बनाए, उनको देखने वालों के लिए हमने सितारों से आरास्ता किया। देखिए हर मक्की सूरत में फिनोमिना ऑफ नेचर का जिक्र, फिर कौमों का जिक्र और छोटी छोटी आयतें, ये मक्की सूरतों का अंदाज होता है। और हर शैतान मरदूद से इनको महफूज कर दिया है, कोई शैतान इनमें राह नहीं पा सकता। जब वही नाजिल हो रही थी 23 ईयर्स, तो बिल्कुल ये जिनों को इख्तियार नहीं था कि उसके करीब तक भी जाए, वरना जिन आसमान तक जाते आते रहते हैं, उनको अल्लाह ताला ने वो पावर दे रखे हैं। कोई शैतान इनकी राह में नहीं आ सकता। जब वो सुन गुन लेने की कोशिश करता है तो ये एक शोला रोशन उनके पीछे करता है। अब वो 23 ईयर्स के बाद अब जो जिन वगैरह आसमान में जाते हैं तो हमारी तकदीर हर दिन रिपीट करते हैं, यानी फिर उसको रिकॉल किया जाता है कि आज ये बंदा ये काम करेगा, ये काम करेगा। एक आध बात वो सुन लेता है, फिर आकर आमिलों को बताता है। आमिल उसमें 10 झूठ मिला के इंसान को बोल देता है और इंसान मान लेता है, उस पर ईमान लाता है। घिनौना काम हो रहा है ना, शैतान को मारा जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है वहाँ से कि शोला बरसा के सितारे से उसको मारा जा रहा है कि कोई बात सुन ना ले। और यहाँ पे इंसानों की बदबख्ती इतना कि वो शैतान को मारा जा रहा है और लोग दुआएं करते रहते हैं। हाँ, सितारा को जब टूटते हुए देखते हैं तो दुआ करते हैं। अल्लाह ताला नेक हिदायत हम सबको अता फरमाए, सही समझ अता फरमाए। हमने ज़मीन में हर नौ की नबातात उगाई और इसमें माईशत के असबाब फराहम किए। हम ही आसमान से पानी बरसाया करते हैं, तुम्हें सैराब करते हैं। ज़िंदगी और मौत भी हम ही देते हैं, फिर तुम्हारे अगलों और पिछलों को इकट्ठा भी होना है। अरे सब लोगों को इकट्ठा होना है जन्नत में, ये काफ़ी है ना इंसान के दुख को कम करने के लिए। रुकू 3, हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से पैदा किया है। यहाँ पे इंसान की पैदाइश का जिक्र किया जा रहा है। क्या है? 40 दिन अल्लाह ताला उस नुत्फ़े को जमा के रखता है, 40 दिन उस फिर लोथड़े की शक्ल में रखता है, लोथड़े की सूरत में रखता है, 40 दिन बोटी की शक्ल में रखता है। 40 डेज़ के बाद फरिश्ता आता है वहाँ पर और 4 बातों का हुक्म देता है, 4 बातें लिख देता है। रिस्क, उम्र, क्या अमल करेगा, बदबख्त होगा या नेकबख्त होगा। और इससे पहले जिनों को हमने आग की लपेट से पैदा कर चुके थे। जब फरिश्तों से तुम्हारे रब ने कहा कि मैं सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से एक बशर पैदा कर रहा हूँ, जब इनसे मैं पूरा बना चुकूँ और इसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूँ तो तुम सब इसके आगे सजदे में गिर जाना। फरिश्तों ने सजदा किया और इबलीस ने नहीं किया। पूछा गया तो इबलीस ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं इस बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से पैदा किया है।
اللہ نے اس کو قیامت تک لعنت زدہ کر دیا ہے۔ شیطان نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی جو اسے دے دی گئی ہے۔ اس نے کہا اب میں زمین میں انسانوں کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا، لیکن اس کا بس نیکوکاروں پر نہیں چلے گا۔ اچھا، یہ جب ہم پڑھ رہے نا، یہ باتیں وہی ہیں، وہی ریپیٹ کر رہے اللہ تعالیٰ، وہی ریپیٹ کر رہے۔ یہی شیطان کی بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، انبیاؤں کی بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، کائنات کی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ کیوں کہ ہم اللہ کی قدر کریں، اللہ کی بات مانیں، ہم جو بندے ہیں عبودیت ہے اس کو دکھائے اللہ تعالیٰ کو۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہم مان رہے، ساری باتیں ہم مان رہے، اور اس کے نتیجے میں ہم کیا کریں گے؟ آپ کی ایک بات کو بھی ہم نہیں جھٹلائیں گے، آپ کی جو بات ہے ہو بہو ہم مانیں گے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتے رہنا ہے۔ قیامت میں جو جنتی ہوں گے ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی ہم اسے نکال دیں گے، اور وہاں سے وہ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے۔ یعنی سب نیک ہے، وہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، دل میں کچھ کھٹک ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نقصان پہنچانے والی نہیں، وہ ساری چیزوں کو صاف کر دیا جائے گا۔ جنت میں جانے کے پہلے قنطرہ میں ڈبکی لگوائی جائے گی، اس سے سارے دل کی جو بھی کیفیتیں ہیں وہ ساری ہٹ جائے گی، انسان پاک صاف ہو کر پھر جنت میں جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے ایک لڑکی کی بشارت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی کیسی بشارت دیتے ہو؟ فرشتوں نے کہا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، مایوسی کبھی بھی نہیں آنا۔ مایوسی آ گئی مطلب وہاں پہ گمراہ لوگوں کی یہ نشانی ہے۔ کسی بھی بات میں اگر مایوسی آ گئی تو وہ گمراہ لوگوں کی نشانی ہے، اور گمراہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے قوم لوط کو عذاب میں گھیرنے کے لیے وہاں سے چلے۔ رکوع 5۔ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ گھر والوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیں۔ لوط علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی اطلاع کے ساتھ ہی شہر کے ناپاک عزائم کے ساتھ ان کے گھر پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہے۔ اس وقت انہیں نشہ سا چڑھا ہوا تھا۔ آخرکار ہم نے صبح کے وقت اس آبادی پر پتھر کی بارش کی اور سب کو تباہ و برباد کر دیا، پوری بستی کو آسمان تک اٹھائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہاں سے منہ کے بل اس کو زمین کو گرا دیا، اس بستی کو گرا دیا۔ ایکا والے جنگل جس کو کہا جاتا ہے، شعیب علیہ السلام جہاں پر بھیجے گئے تھے جنگل نما ایریا تھا، اس کو ایکا کہتے ہیں۔ ایکا والوں نے ظلم کیا، رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ نے انہیں ایک زبردست دھماکے سے ہلاک کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم منکرین کی بےہودیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، کیونکہ سورہ فاتحہ میں جو 7 آیتیں ہیں وہ ہر آیت میں 2 باتیں ہیں۔ الحمد ہے، پھر رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے رب کی، الحمد میں تعریف ہے اور رب ہم مان رہے کہ ہمارا معبود ہے۔ دوسری آیت میں رحمان اور رحیم ہے، رحمان سب پر عام ہے اور رحیم خاص ایمان والوں پر ہے۔ پھر تیسری آیت میں بتایا گیا مالک الملک، مالک ہے ملک کا، بادشاہ ہے ملک کا بادشاہ۔ پھر بتایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، 2 باتیں ہیں نا ہر آیت میں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں، اور تیرے علاوہ کسی اور کی مدد بھی نہیں چاہتے، نہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر بتایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو سیدھے راستے پر ہے، ان لوگوں کے راستے سے بچا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کے راستے پر عمل کرنے سے ہمیں بچا جو تیری گمراہی کے راستے پر ہے، جو تیرے عذاب کے راستے پر ہے۔ یعنی ہر آیت میں بھی 2 بات ہے، اور ایک بات دوسری بات لازم ملزوم ہے، ایک ہو تو دوسری ہونا ضروری ہے، ساتھ ساتھ آتی ہے۔ اس طریقے سے یہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیت میں نے تمہیں دی ہے، قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، کہ بالکل دیکھنا ہی نہیں، اپنی جو زندگی ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔
جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کرو، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو، اس کی جانب میں سجدہ بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، موت تک تم کام کرتے چلے جاؤ، کوئی ایک لمحہ بھی تمہارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سے غافل ہو یا اللہ تعالیٰ سے ہٹ جائے تمہارا دھیان، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہو۔ سورۃ نحل، نحل یعنی شہد کی مکھی۔ رکوع 1، اللہ ملائکہ کے ذریعے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ اس کے سوا ان کا معبود نہیں ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا ہے اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا، اور انسان کے خدمت کے لیے جانور، گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تمہاری زندگی کی رونق ہے اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ آنے والی جو بھی ٹریول کی چیزیں ہیں ان سب کا یہاں پر ذکر کر دیا ہے کہ آئندہ جو تم نہیں جانتے ویسی بھی چیزیں میں پیدا کرنے والا ہوں۔ تو آج کی جو وہیکلز ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھی۔ یہاں روح کا ذکر کیا ہے۔ روح کا لفظ قرآن میں مختلف معنوں میں آتا ہے، اور روح یعنی جو ہمارے اندر ہوتی ہے جس سے انسان، جانور، ہر چیز زندہ رہتے ہیں، وہ روح بھی مراد ہے۔ فرشتوں کو بھی روح کے نام سے یاد کیا گیا قرآن میں، وہی کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح کی نام سے تشبیہ دی۔ اللہ ملائکہ کے ذریعے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے۔ روح جو ہے یہاں پر وحی کے معنی میں لیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 2، بارش اور اس کے ذریعے کھیتیوں کا اگنا، زیتون، کھجور، انگور، رات و دن، سورج، چاند، بہت سی رنگ برنگی چیزیں، سمندر اور اس کے حاصل ہونے والا تر و تازہ گوشت اور اس سے ملنے والی زینت کی اشیاء، سمندر کی سطح پر چلنے والی کشتیاں، پہاڑ، دریا، راستے بتلانے والی علامتیں اور تارے، سب اللہ کی تخلیق ہے۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی نہیں پیدا کرتا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وہ ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہے، مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ رکوع 3، جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے دل منکر ہے اور وہ گھمنڈ میں ہیں۔ گھمنڈ میں کس وجہ سے؟ کیا ہوتا؟ کچھ نہیں، دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو اور غرور نفس میں مبتلا لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور تکبر جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی چادر کھینچنے کے برابر ہے، انہیں ذلیل کرنے کے برابر، نعوذ باللہ۔ تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے۔ میری شان ہے، تو کیسے لے سکتا ہے؟ تو ایک حقیر بندہ ہے، تیری تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو بھی میں نے دیا ہے وہ میری ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں غرور کر رہا ہے؟ حالانکہ غرور میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے۔ یہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، پورے اٹھائیں گے، اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں گے جنہیں یہ جہالت کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں۔ اب دنیا میں جو گمراہ کرتے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں تو ان کی بھٹکانے کی سزا کیا ہے؟ قیامت کے دن وہ اپنے بھٹکنے کا بوجھ بھی اپنے پیٹوں پر لا دیں گے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اینیملز کی شکل پہ ان کے اوپر وہ برے اعمال لاد دیے جائیں گے، اور جن کو بھٹکائیں گے اور جو نسل در نسل وہ بھٹکاوا چلتے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس ساروں کا جو وبال ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ کافر قیامت کے روز ذلیل و خوار ہوں گے۔ رکوع 4، اور ان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ اب کہاں ہیں وہ اللہ کے شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے؟ اب جاؤ، جہنم کے دروازے میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر انہی کے حق میں بہتر ہے۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا گھر عطا فرمائے۔
ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہماری موت کے وقت بھی فرشتے اسی طرح ہمارا ویلکم کرے، سلام کرے اور خوشخبریوں کے ساتھ ہماری روح قبض کرے۔ ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی دھٹائی کی، مگر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا تھا۔ یہ بھی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ رکوع 5، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا ہے، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ پھر کوئی ہدایت یافتہ ہوا، کوئی ضلالت کا خریدار۔ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یقینی ہے۔ قیامت میں دوبارہ زندگی اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رکوع 6، جنہوں نے ظلم سہا اور صبر کیا اور اپنے رب کے بھروسے سے کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے اچھا انجام ہے۔ مسلمانوں کو حوصلہ دیا جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ذکر ہم نے تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو اس کے لیے اتاری گئی ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ڈیپتھ میں اگر قرآن میں گئے تو انسان بھٹک جاتا ہے، ہاں سمجھ نہیں آتی بات۔ یہاں پہ حکم کیا دے رہے اللہ تعالیٰ، تشریح و توضیح کرو، ڈیٹیل میں جاؤ، ایک ایک ورڈ ایک ایک لفظ کے ڈیٹیل میں جاؤ، تبھی تمہیں سمجھ آئے گا کہ قرآن میں آخر اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا، اس کا ڈیپتھ میننگ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک جملہ ایسا استعمال کرتے ہیں اس میں ساری دنیا کے معنی سموئے جاتے ہیں۔ تو ہم ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی اور ایمان بھی نہیں بڑھے گا، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ غور و فکر اس سے پیدا ہوتی ہے اگر ہم تدبر کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، توضیح کرتے ہیں قرآن کی۔ پھر کیا وہ لوگ جو پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑ لے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو۔ چیزوں کے سائے، زمین و آسمان کی جاندار مخلوق اور ملائکہ سب اللہ کے آگے سربسجود ہیں۔ رکوع 7، خدا تو بس ایک ہی ہے لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور اسی کا دین سارے کائنات میں چل رہا ہے۔ کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اس کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے۔ یہ لوگ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، جبکہ ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلون سی چھا جاتی ہے، بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کس کو منہ دکھاؤں۔ رکوع 8، اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ پچھلی قوموں کی طرف جب بھی رسول آئے شیطان نے منکرین کے بری کرتوتوں کو خوشنما بنا کر رکھ دیا، وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے۔ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم اختلافات کی حقیقت کو ان پر کھول دو۔ ایمان والوں کے لیے یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے، بے شک۔ رکوع 9، مویشیوں کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ کھجور کے درخت اور انگور کے بیلوں سے بھی ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، شراب وغیرہ۔ شہد کی مکھی کے اندر رنگ برنگ کے ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ شہد کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے رنگ ہے، زرد رنگ کا ہوتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے، سرخی مائل ریڈ کلر کا ہوتا ہے، بلیک کلر کا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
اس میں شفا ہے، لیکن اس شخص کے لیے شفا نہیں ہے جس کا مزاج سوء کا ہے، یعنی برائی کا مزاج جو رکھتا ہے اس کے لیے شفا نہیں ہوگی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے بھائی کے پیٹ خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہد پلانے سے اس کا تو پیٹ اور خراب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قول سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ۔ یعنی تیسری بار آیا اور کہنے لگا میں نے شہد پلایا لیکن اسے اور زیادہ موشنز ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس نے پھر شہد پلایا تو وہ تندرست ہو گیا۔ برا انسان جو ہوتا ہے اس پہ پھر اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا، اس کو شفا نہیں نصیب ہوتی ہے۔ رکوع 10۔ دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق پر فضیلت عطا کی ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی ہے اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے، پھر اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی، پھر بھی باطل کو مانتے ہو اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہو۔ یہ جن کو خدائی میں شریک کرتے ہیں وہ آسمان و زمین میں کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک غلام بالکل بے اختیار، دوسرا شخص اپنے رزق میں سے کھلے چھپے خوب خرچ کر دیتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہے؟ یہ غلام ہے جس کا اس پہ اختیار نہیں ہے، وہ اپنے مالک کے اختیار پہ کام کرتا ہے۔ ایک ہے آزاد ہے، اس کو فل اختیار ہے، جو چاہے کرے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے ساتھ لوگوں کو جو شریک بناتے ہیں ان کی مثال۔ اللہ نے تم کو، یعنی اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں اور جن کو لوگ شریک کر رہے، جن کی عبادت کر رہے، اس کے پاس اختیارات کچھ نہیں ہیں۔ رکوع 11۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھ دیے، سوچنے والے دل دیے تاکہ شکر گزار بنو۔ آنکھ، کان اور دل کا بھی بار بار ریپیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ نے اہم باتوں کو اتنی بار ریپیٹ کیا، جتنی بار کوئی بات ریپیٹ ہوتی ہے مطلب اتنی اہمیت کی وہ حامل ہے۔ ذرا آسمان پر سر اٹھا کر دیکھو کہ پرندے کس طرح فضائے آسمان پر مسخر ہیں۔ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھامے رکھا ہے؟ اللہ انسانوں پر اپنی ہر طرح کی نعمت کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ وہ فرما بردار بنے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ رکوع 12۔ قیامت میں ہر امت میں سے ایک گروہ کھڑا کیا جائے گا اور کافروں کے لیے نہ حجت کا موقع دیا جائے گا نہ توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ ظالموں کو ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس شرک و فساد کے بدلے جو دنیا میں برپا کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کرو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گروہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں بلائیں گے۔ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے۔ پچھلے قوموں کی شہادت ہم دیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ، ان کے پاس نبی آئے تھے، انہوں نے نہیں مانا، ان کو آپ نے پنشمنٹ دیا، گواہ ہم بنیں گے، اور ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا کہ آپ نے پہنچا دیا۔ حل بلغت رسالت، تو سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ ہر چیز کے صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت اور بشارت ہے۔ رکوع 13۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا، احسان کا۔ احسان کے معنی کیا ہے؟ احسان کے معنی ہر نیک اور اچھے کام سے، خواہ اس کا تعلق اپنی ذات سے ہو یا کسی دوسرے سے ہو، تو ہر کام بہترین طریقے سے کرنا، لوگوں کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کرنا، عبادت میں بھی بہترین معاملے کو اختیار کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ہر بھلائی کے کام پر بولا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی کام کو بہتر سے بہتر طریقے سے بجا لایا جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا احسان کیا ہے، وہ حدیث جبرائیل میں آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے،
اور یہ ممکن نہ ہو کہ تو اگر نہیں ہے ممکن، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، ایسی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی، تو کم از کم یہ ضرور سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور عبادت کا مفہوم صرف فرض یا نفل نماز ادا کرنا نہیں ہے، ہر کام جو بھی ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بلکہ جو کام بھی اللہ کا حکم سمجھ کر بجا لائے وہ اس کی عبادت ہے، اور کام کو خوش دلی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے بجا لانے کا نام احسان ہے۔ اس لحاظ سے کسی جانور کو ذبح کرتے وقت بھی چھری کو تیز کرنا یہ احسان میں آتا ہے۔ تو احسان کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ جو احسان کرتا ہے ہر معاملے میں اس کو اللہ تعالیٰ محسنین میں شامل کریں گے۔ عدل اور احسان میں فرق کیا ہے؟ عدل اگرچہ بذات خود ایک اعلیٰ قدر ہے، یعنی مگر احسان درجے عدل سے بھی بڑھ کر ہے۔ عدل انصاف کرنا، برابر جیسے حقوق دے رہے، برابر برابر حقوق دے رہے۔ احسان کیا ہے؟ حقوق سے بڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل فرما، احسان کے درجے پر کام کرنے والا بنائے۔ بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ نصیحت کرتا ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اسے کوئی عہد باندھا ہو۔ کتنی بار ریپیٹ ہوا دیکھے، عہد بھی۔ اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سوت کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، برا نتیجہ دیکھو گے، سخت سزا بھگتو گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے تو اسے دنیا میں بھی ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے انسان کو بچائے گا، شیطان اس کے اوپر حاوی نہ ہو سکے گا۔ اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ کہ اگرچہ تقسیم کار کی بنا پر مرد کو اس دنیا پر فوقیت دی ہے ہر معاملات میں، لیکن عورت کا بھی ہر عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ عورت بھی جتنا بھی احسان درجے پہ جو بھی کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی قدر ہے۔ دوسرا ہے کہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے سے مومن کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ تیسری یہ بات کہ ایسے ایماندار اور نیکوکار لوگوں کو آخرت میں جو مرتبہ ملے گا وہ اس سے بہتر عمل کے لحاظ سے مقرر ہوگا۔ جتنے درجے آخرت میں ملیں گے، جتنا اچھا درجہ ہوگا اتنا اعلیٰ مقام اس کو دیا جائے گا۔ پاکیزہ زندگی دنیا میں بھی عطا کریں گے اللہ تعالیٰ، آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور ان کو آخرت میں اجر بہت بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اب رمضان میں بہت بہترین طریقے سے عبادت کرنے والا بنائے اور بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والوں میں بنائے۔ جب بھی قرآن پڑھو تو تعوذ پڑھ لیا کرو۔ قرآن جب بیچ میں سے شروع کرتے ہیں نا کوئی سورہ، تو وہاں پہ تعوذ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن قرآن کوئی سورہ سے شروع کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اور وہاں پر تعوذ بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے۔ اور صرف تعوذ جب درمیان سے ہم شروع کرتے ہیں، تعوذ پڑھنے کا حکم ہے، بسم اللہ تو سورے کا سٹارٹنگ ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو بھی سنا سمجھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنائے اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے والے بنائے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو داخل کیا ہے اور انڈیا پاکستان والے کل آج شام میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و خوبی سے داخل کروائے اور اپنی بخشش کروا کے اس مہینے سے باہر کرے۔ خوب ساری عبادت احسن درجے پہ کرنے والا بنائے، اور قرآن کو جو ہم پڑھ رہے اس کا ایک قرآن، دوسرا قرآن، تیسرا قرآن لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منیمم 3 ڈیز ہے، منیمم 3 ڈیز۔ اس سے اگر کم کوئی پڑھتا ہے تو مطلب قرآن سمجھ نہیں پاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سمجھنا لازم ہے۔ اس کو برکت کے طور پر بس پڑھتے جا رہے، میرا ایک قرآن ہوا، دوسرا قرآن ہوا، یہ بولے تھے، پھر یہ نہیں ہے۔ ایک رکوع بھی پڑھے پورے رمضان میں، اس کو ہی سمجھتے بیٹھے کافی ہو جاتا ہے، وہی احسن درجے کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی۔ ایک سا کھجور بھاری پڑ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انداز میں دعا یہ کرے کہ کوشش یہ کرے کہ بہترین طور پر عمل کروں، اللہ تعالیٰ کے پاس میرا قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرا وہ عمل دیکھ کے قبول کر لے کہ میری بندی، میرا بندہ اس طریقے سے مجھے راضی کرنے کے لیے
इखलास दिल से इबादत कर रहा है। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, इबादत को कबूल फरमाए, खूब से खूब इबादत करने वाला बनाए, फजूल का एक लम्हा भी वेस्ट करने से हमें महफूज रखे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नहल, रुकू 14, आयत 101। व इज़ा बद्दलना आयातम मकान आया। यहाँ पर नासिख और मनसूख के बारे में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है कि नासिख और मनसूख जो हमने पहले भी पढ़ चुके कि एक अहकाम को बदल कर दूसरा हुक्म लाना या उस हुक्म को बाकी रख कर उस पर अमल नहीं किया जाना, उसके बदले दूसरा हुक्म लेके आना। तो इसकी मिसाल ऐसे है, हकीम है, कोई डॉक्टर है, एक मरीज़ को स्टेप वाइज वो दवा देता रहता है कि पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फिर दवा बढ़ती रहती है, फिर कम होती रहती है। तो इस तरह अल्लाह ताला अहकाम इंसानों के उन पर आसानी करने के लिए एकदम बुराई से छुड़ाना नामुमकिन होता है, तो इसलिए धीरे धीरे अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं। इसको नासिख और मनसूख के तौर पर हम समझ सकते हैं। कुरान किसी इंसान का गढ़ा हुआ नहीं है, इसे तो रूहुल कुदस ने ठीक ठीक रब की तरफ से बतदरीज नाजिल किया है ताकि अहले ईमान के ईमान को पुख्ता करे और फरमाबरदारों की ज़िंदगी के मामलात में सीधी राह बताए। जो लोग अल्लाह की आयात को नहीं मानते, अल्लाह कभी उनको सीधी बात तक पहुँचने की तौफीक नहीं देता। जो नहीं मानते उनको और गुमराह करके रख देता है। जो शख्स ईमान लाने के बाद कुफ्र करे, अगर वो मजबूर किया गया और दिल इसका ईमान पर मुतमईन हो, तब तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर इस्तरारी हालत में कलमे कुफ्र की रुखसत का हुक्म दिया जा रहा है। यानी अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब तकलीफ़ें दे रहे थे कुफ़ार, तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ था। उन्होंने अपने वालिदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का देखा, यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का देखा, फिर वो थोड़ा डर गए और उन्होंने बस कलमा कुफ्र कह दिया था, लेकिन दिल में उनका कुछ बुराई नहीं थी, कुफ्र नहीं था। तो ऐसी हालत में सिर्फ ज़बान से कलमा कुफ्र कहा जा सकता है, इसको इस्तरारी हालत कहते हैं। मगर जिसने दिल की रजामंदी से कुफ्र को कबूल कर लिया, इसके लिए अल्लाह का गज़ब है। जैसे मुनाफिकों का हाल है, दिल में भी वही होता है, ज़बान पे कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है। अल्लाह का कायदा है कि वो इन लोगों को राह नजात नहीं दिखाता जो उसकी नेमत का कुफरान करे, फिर इनके दिलों, कानों और आँखों पर मोहर लगा देता है। रुकू 15। अल्लाह ऐसी बस्ती की मिसाल बताता है, वो अमन व इत्मीनान की ज़िंदगी बसर कर रही थी और हर तरफ से बाफरागत रिस्क पहुंच रहा था, और उसने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री शुरू कर दी। फिर अल्लाह ने इस बस्ती के बाशिंदों को इनके करतूतों का ये मज़ा चखाया कि भूख और खौफ और मुसीबत इन पर छा गई। किस बस्ती का है अल्लाह ताला ने नाम नहीं लिया है, लेकिन इसमें राजे कौल है कि मुसलमानों को सताने की वजह से मक्के वालों पर हिजरत के बाद मक्के वालों पर अल्लाह ताला ने कहत साली भेज दी थी। वो लोग आए, अबू सुफियान, फिर मदीना आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाई कि आप दुआ करें कि कहत से बाहर आ जाए। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर इसे झुटलाया। आखिरकार आज़ाब ने उनको आ लिया। बस ए लोगों, अल्लाह ने जो कुछ हलाल और पाक रिस्क तुमको बख्शा है, इसे खाओ और अल्लाह का एहसान शुक्र अदा करो, अल्लाह के एहसान का शुक्र अदा करो। मुर्दार खून, सुअर का गोश्त, वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो, सब हराम है, मगर हालत इस्तरार में चंद हुदूद के साथ इस्तिस्ना है। यानी मुश्किल हो रही है, जान कुनी की हालत है, तो उस हालत में आप कलमे कुफ्र भी कहा जा सकता है बस ज़बान से, और हराम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने की है उसका बक़द्र ज़रूरत खाया जा सकता है। रुकू 16। वाक़ई यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात से एक पूरी उम्मत थे, अल्लाह का मुतई व फरमाबरदार और यकसू, वो कभी मुशरिक ना था, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला। अल्लाह ने इसको मुंतखब कर लिया, सीधा रास्ता दिखा दिया, दुनिया में इसको भलाई दी और आखिरत में सालिहीन में से होगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
تم یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں بھی یہی 4 چیزیں، ان کی شریعت میں بھی یہی 4 چیزیں حرام تھی، جس کا ذکر بار بار قرآن میں کیا جا رہا ہے۔ خون، مردار، مرا ہوا، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ حرام ہے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت اور حکمت و عمدہ نصیحت کے ساتھ بہتر ہو، ان سے بحث کرو لوگوں سے، لیکن بہتر طریقے سے۔ یہاں پر داعی کے کیا اوصاف ہونے چاہیے اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ یہاں پر بدلہ لینے کا جو اجازت ہے وہ دی جا رہی ہے، لیکن کتنا لیا جائے؟ جتنا ظلم کیا جاتا ہے اتنا ہی بدلہ لینا ہے، اس سے ذرا بھی اگر آواز بھی تیز ہو گئی، مار بھی تیز پڑ گئی تو پھر مظلوم کے بدلے ظالم بن جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو داعی کے 3 ہدایات ہے وہ ہے، پہلا حکمت ہے، حکمت سے ہمیں میسیج پہنچانا ہے، وزڈم سے میسیج پہنچانا ہے۔ دوسرا، جو بات کی جائے وہ مخاطب کے عقل و فہم کو ملحوظ رکھا جائے کہ سامنے کون ہے، کتنے ایج کے لوگ ہیں، اور یعنی شہر والے ہیں یا پھر گاؤں والے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا دماغ سوچنے کا لیول پڑھا لکھا ہے یا پھر کوئی جاہل ہے، تو اس کے حساب سے ہمیں دعوت دینا چاہیے۔ تیسرا، اگر آپس میں دلائل سے بات کرنے کی نوبت آئے تو اس کی بات غور سے سننا چاہیے۔ اگر کوئی دلیل پیش کر رہا ہے تو غور سے سنیں، پھر اپنی دلیل بھی شائستہ زبان میں پیش کریں، اور اس کا مقصد بحث مباحثہ نہیں ہونا، تکرار نہیں ہونا، اور کسی کو مات کرنا، کسی کو ہرانا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین طور پر دلائل دے کر بات کو رفع دفع کرنا چاہیے۔